ग्लेशियर टाइम्स के लाइव फोन इन टॉक में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान गुलाम नबी रैना। मेरे साथ आज फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं सीनियर सहाफी इशफाक सईद, जो कश्मीर उज़्मा और शहर बीन से वाबस्ता है। इशफाक साहब, ग्लेशियर टाइम्स में आपका खैर मकदम है। शुक्रिया रैना। इशफाक साहब, आप बहुत पुराने सीनियर सहाफी हैं, बहुत टाइम से आप सहाफत से वाबस्ता हैं। क्या आपने जब सहाफत में कदम रखा, क्या क्या मुश्किलातें आपको पेश आए और क्यों आपने चुना यही रास्ता? देखिए रैना साहब, जहाँ तक सहाफत का सवाल है, मैं सबसे पहले आपको ये कहूँगा, आपके सुनने वालों को मेरी तरफ से सलाम। मेरी तरफ से जो आपने सवाल मुझे पूछा है उसका मैं आपसे ये कहूँगा कि मैं सीनियर सहाफ़ी नहीं हूँ, अभी भी मैं तालिब इल्म हूँ। वो कि मुझे 15 साल सहाफत में हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक मैं सहाफ़ी नहीं बन पाया जी। तो मैं अभी भी एक तालिब इल्म हूँ और सीख रहा हूँ। आपने कहा मुश्किलात, किन मुश्किलात से आपने काम किया। देखिए, मैं आपको अपना, अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं कि आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, मैं एक फार फ्लंग एरिया से ताल्लुक रखता हूँ। मेरा इलाका करना है। मैंने उन दिनों जर्नलिज्म शुरू किया वहाँ से जब वहाँ पे इंटरनेट की सहूलियात नहीं थी और फोन तक वहाँ पे दस्तयाब नहीं था जी, कि मैं फोन करूँ और फोन पे कोई खबर लिखवाऊँ या करूँ। उस दौरान में हाथ से लिखकर अपने मुरासले, अपनी रिपोर्ट जो थी वो श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में भेजता था, यहाँ के अखबारात में वो फिर छपती थी जी। ऐसे हालात में मैंने काम किया है। मैंने देखा जब यहाँ पे फोन लगा तो फोन के बाद इंटरनेट सहूलियात ही नहीं थी जी। आज का जर्नलिज्म काफी आसान है जी। आपको सब कुछ घर बैठे बैठे मिल रहा है। आप अगर कोई भी साइट खोलते हैं आपको सारी जानकारी मिलती है। उस वक्त हमें ऐसा करना पड़ता था कि जगह जगह जाना पड़ता था, हर ऑफिस के चक्कर काटने पड़ते थे, फिर जाकर हमें कहीं से तफसील मिलती थी और फिर हम जाके कोई रिपोर्ट जो है वो तहरीर कर सकते थे जी, या अखबारात में शाया करा सकते थे जी। लेकिन आज जी 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 बताइए, आज का जर्नलिज्म जो है काफी आसान जर्नलिज्म है, लेकिन ये भी जो है इसको भी सही ढंग से करने की जरूरत है जी। ये नहीं कि आपने किसी ने न्यूज की तो उसको कॉपी पेस्ट किया, उसको डाल दिया तो यही सहाफत है। नहीं, एक सहाफी जो होता है वो अवाम की अमंगों का तर्जमान होता है जी, और उसको वो काम करना चाहिए जो अवाम के हक में हो। एक सहाफी अवाम और हुकाम के दरमियान एक पुल का काम करता है जी, और उस चीज को मद्देनजर रखते हुए लोगों के आपके ऊपर जो होते हैं काफी ज्यादा भरोसा होता है आप पर, लोगों को आप पर यकीन एतबार होता है कि यही लोग हैं जो हमारी जो बात है वो आला हुकाम तक पहुंचाएंगे जी। लेकिन आजकल की सहाफत ये है कि डंडा उठाते हैं। डंडा उठाने का काम तो सहाफी का है नहीं। सहाफी का काम अपनी तहरीर लिखना, अपनी स्टोरी फाइल करना, उसके बाद हुकाम का काम है वो उस पे एक्शन करे या ना करे जी 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 जी। इशफाक साहब, आपने यही कदम क्यों चुना? सहाफत का कदम क्यों चुना आपने? क्या रैना साहब, मेरे घर से मेरे घर की मैं आपको बात करूं, मेरे दादाजी पहले ग्रेटर कश्मीर उज़्मा के लिए लिखते थे जी। उसके बाद मेरे वालिद साहब इसके साथ मुंसलिक हुए थे, गो के अगर वो सरकारी मुलाजिम थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो सहाफती सरगर्मियां अंजाम देते थे। इलाके के लोगों के मसाइल जो हैं वो आला हुकाम तक पहुंचाते थे वहाँ पे जी। अब जब मैं छोटा सा था, जब मैं अखबार तब देखता था कि कोई भी अखबार में उठाता था, मैं देखता था उसमें यूसुफ जमील साहब की बाय लाइन होती थी, रियाज मसरूर साहब की बाय लाइन होती थी, या रियाज मलिक, हामिद हमीद, ऐसे जर्नलिस्टों की जब मैं बाय लाइन देखता था मेरा दिल करता था मेरा भी अखबार में कुछ आना चाहिए जी। तो मेरा इसके साथ कोई भी दूर तक का वास्ता नहीं था। मैंने 12वीं तक क्लास तक मेडिकल में मैंने मेडिकल सब्जेक्ट रखा था। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन जो है वो आर्ट्स में की।
لیکن میری جو دلچسپی ہے آہستہ آہستہ اس وجہ سے بڑھ گئی کیونکہ میرے گھر میں اخبارات جاتے تھے اور جتنے بھی صحافی ریاست جموں و کشمیر سے کرنا کی طرف جاتے تھے وہ ہمارے گھروں میں ضرور آتے تھے. تو اس وجہ سے میرا جو شوق تھا وہ بڑھ گیا. اور پہلا جو مجھے یاد ہے کہ میں اپنے گھر میں تھا اور میں ایک لوکل نیوز ٹی وی چینل کے ساتھ جڑ گیا اور میں وہاں سے رپورٹنگ تھوڑی تھوڑی کرنی شروع کی میں نے. لیکن پھر بھی مجھے یہ تھا کہ میں اس فیلڈ میں نہیں ٹک پاؤں گا اور نہ میں آ پاؤں گا. لیکن میرا شوق تب بڑا جب میں نے ان لوگوں کو دیکھا. جب میں نے میرا پہلا آرٹیکل کشمیر عظمیٰ میں میری پہلی نیوز چھپی اس کے بعد مجھے یہ شوق بڑھتا گیا کیونکہ لوگ میرے پاس آتے گئے. بولا اشفاق صاحب آپ اچھا کام کر رہے ہو, آپ یہ کام کرو. میرے کچھ لوگوں نے میرے کچھ دوستوں نے مجھے یہ سجیسٹ کیا کہ آپ یہ کام کرو. میں نے بڑی ہی مشکل گھڑی میں یہ کام پھر شروع کیا اور آج میں کرنا سے سری نگر کے کشمیر عظمیٰ میں ڈیسک پہ بیٹھا ہوں. میں نے کبھی کسی کی ٹوپی نہیں اتاری. میں نے کبھی میں نے ایک بات سیکھی ہے کہ خود ساختہ صحافی بننے سے بہتر ہے کہ کسی سے سیکھ کر آپ صحافی بنیں. وہ آپ کے لیے اچھی چیز ہوتی ہے. لیکن میں نے یہ قدم کیوں چنا کیونکہ میں نے دیکھا پہلے کہ میں یہ کام کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا. میری جو گھریلو پوزیشن تھی وہ بہتر تھی. میرے والد صاحب اچھے ملازم تھے. میرے دادا جی نے ملازمت کر رہے تھے. میرا بھائی اس وقت باہر ہے. تو میری جو اہلیہ ہے وہ بھی اس وقت استاد ہیں. لیکن اس کے باوجود میں نے کافی مشکلات دیکھی. میں نے کسی کے سامنے ہاتھ لیکن میں نے اپنی محنت مشقت کر کے میں صحافت میں رہا. مشکلاتیں میں نے دیکھی, مشکلات کافی زیادہ میں نے دیکھی, لیکن اس کے باوجود بھی میں اس شعبے میں ابھی تک ٹکا ہوں. اور میں یہ چاہتا ہوں, میری سب سے گزارش یہ ہے, میرے جو ساتھی ہیں چاہے وہ کہیں پر بھی ہیں, میری سب سے یہ گزارش ہے کہ جو کام آج کل ہو رہا ہے, جس طرح کی صحافت آج ہو رہی ہے اس کو صحافت نہیں کہتے. خبر دن میں کہیں بھی چھپتی ہے, شام کو وہی اخباروں میں ہوتی ہے, صبح کے اخباروں میں. آپ لوگوں کو پڑھنے کے لیے کیا دے رہے ہیں؟ آپ کو لوگوں کو پڑھنے کے لیے کچھ نئی چیز دینی ہے. اگر کسی جگہ پہ کنگن میں کسی جگہ پہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, آپ اس پہ سٹوری کرتے ہو, آج ایکسیڈنٹ ہوا, اس کے بعد پھر ایکسیڈنٹ, آپ اس پہ سٹوری کر سکتے ہو کہ پچھلے 6 مہینے میں, 1 سال میں, 10 سال میں کنگن میں کتنے سڑک حادثات ہوئے. ایک یونیک سٹوری بنا دو. صبح جو لوگوں کو لگے, جس پہ ڈسکس ہو, جس پہ بات ہو. لیکن آج یہاں پہ یہی ہے, جو ادھر سے آیا وہی اخباروں میں بھی ڈال دیا, وہی سب کچھ ہے. لیکن کوشش ہر جرنلسٹ کی یہ ہونی چاہیے, ہر ایک کی کوشش ہونی چاہیے کہ میں کوئی اخبار کو نیا دوں. یا میں کسی ٹی وی چینل میں ہوں, میں کوئی ایسی سٹوری کروں جو نئی ہو, یونیک ہو, جس پر صبح ڈسکس کریں لوگ. ہاں جی یہ سٹوری ہوئی ہے, جس پہ بات کریں گی, یہ بڑی اچھی سٹوری ہے نا, اس سے آگے کیا کرنا چاہیے. سرکار بھی جس پہ سوچنے پہ مجبور ہے. لیکن آج کیا ہوتا ہے, صرف وہی چیز جو ہم دن بھر واٹس ایپ, فیس بک پر دیکھتے ہیں, وہی صبح اخباروں میں بھی دیکھتے ہیں. تو ایسی چیزوں کو میرا سب سے یہ سوال ہے. میرے بھائی ہیں, بہت سارے لوگ میرے ساتھ کام کرنے, جتنے لوگ میرے ساتھ کام کر رہے ہیں, میں سب کو یہی کہتا ہوں کہ آپ لوگ صرف ایک ہی کام کریں, وہ خبر دے دیں, وہ چیز دے دیں, وہ اخبار میں شائع کرائیں جو صبح جس پہ ڈسکشن. کافی محنت مشقت سے کام کرنا. اشفاق صاحب, آپ کو ایسا تو نہیں لگ رہا ہے نا کہ جو آج اسٹوڈنٹ جو اسکول سے نکلا, کل ہی اس کے ہاتھ میں مائک ہوتی ہے, تو یہاں کے جو ادارے ہیں, کیا وہ انہیں یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ نے ابھی جرنلزم سیکھا نہیں ہے, آپ نے ابھی صحافت سیکھی نہیں ہے, تو ہم آپ کو کیسے رکھیں گے؟ تو دیکھیے رینا صاحب, آپ نے صحیح سوال کیا ہے. اس وقت یہ تو ضروری ہے کہ جو بھی لوگ جرنلزم شعبہ سے منسلک ہوتے ہیں یا جن نے ڈگریاں حاصل کی ہوتی ہیں, اس کے بعد وہ جو ہیں وہ میدان میں آ جاتے ہیں. یہ صحیح بات ہے. لیکن سب سے پہلے ضروری ان لوگوں کے لیے بھی ہوتا ہے کہ وہ انٹرنشپ پہ کام کریں کسی بھی ادارے میں. ادھر ہمارے جموں کشمیر میں بھی ایسے ادارے ہیں جہاں پر لوگ لڑکے انٹرنشپ پہ کام کرتے ہیں. پہلے وہ صحافت سیکھتے ہیں, صحافت کے تقاضے سیکھتے ہیں, صحافت کس طرح کی جاتی ہے وہ سیکھتے ہیں. یہ کتابوں سے نہیں آپ سیکھ سکتے. بالکل. میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں پچھلے 15 سال سے ابھی تک اپنے آپ کو صحافی نہیں کہہ رہا ہوں, اس وجہ سے کہ میں ابھی سیکھ رہا ہوں. یہ سیکھنے کی چیز ہے. یہاں پہ ابھی کوئی
آج کل یہ آپ نے وجہ فرمایا کہ آج کل یہاں پہ ایسے لوگ بھی ہیں جو کل مائک اٹھائیں گے اور اپنے نام کے ساتھ پہلے جرنلسٹ لکھیں گے جی، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے صدیاں گزار دی اسی میں، جی، جنہوں نے عمریں گزار دی اسی میں، جی، لیکن وہ ابھی تک صحافی نہیں لکھ رہے ہیں اپنے۔ جی، یہ ایک صحیح سوال آپ نے کیا۔ ان لوگوں کو بھی چاہیے پہلے کسی ادارے کے ساتھ منسلک ہو جائیں، خود ساختہ نہ بنے، پہلے منسلک ہو جائیں اور صحافت کے تقاضے سیکھیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس پروفیشن میں آپ کو جواب طلبی نہ ہو وہ پروفیشن ہمیشہ خراب ہو جاتا ہے۔ جی، جواب طلبی بہت ضروری ہے۔ اگر میں کسی جگہ ہوں، میرے اوپر ایڈیٹر بیٹھا ہے، مجھے جواب طلبی ہے، مجھے وہ دیکھ رہا ہے اشفاق کیا لکھ رہا ہے، کیسے لکھ رہا ہے، یہ بات کسی کے خلاف جا رہا ہے۔ ہمیں بھی ہوتی ہے، کسی کے ساتھ رنجش ہوتی ہے، ہمیں بھی کسی کے ساتھ یہ ہمارے ان کے ساتھ مراسم ٹھیک نہیں ہوتے ہیں، لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم ان کی ٹوپی اتاریں گے؟ نہیں، ہم ایز اے جرنلسٹ ایسا نہیں کر سکتے۔ ہمارا کام ہی یہ نہیں ہے۔ ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ ہم لوگوں اور سرکار کے درمیان رابطے کا کام کریں، پل کا کام کریں، اور ایسا کام کریں جو عوام کی فلاح و بہبود ہو۔ ایسا نہ کریں کہ جس سے صحافت بدنام ہو، کیونکہ صحافت کس طرح بدنام ہوتی ہے؟ صحافت اس طرح بدنام ہوتی ہے جب ہم خود ساختہ طور پر کوئی چیز کرتے ہیں۔ آج کچھ بھی کلک اٹھایا اور وہ فیس بک پہ ڈال دیا، یہ نہیں دیکھا کہ اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ ہے، اس کے پیچھے کس کی ہم دیکھتے ہیں کبھی ایکسیڈنٹ کسی جگہ ہو جاتا ہے، وہ اس ایکسیڈنٹ کی تصویر ہی اسی طرح ڈال دیتے ہیں جیسے ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ یہ نہیں سوچتے کہ اس کے گھر والوں کو کیا ہوا ہوگا وہ تصویر دیکھ کر، اس کی ماں کو، اس کی بہن کو، اس کی بیٹی کو جس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہو۔ یہ ہم نہیں دیکھتے، ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جی، تو ان اداروں کو نہیں چاہیے، جو ادارے ایسے ادارے ہیں جو انہیں پکڑتے ہیں، جنہیں اتنا بھی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ کسی اور ادارے سے وابستہ تھا، یہ آپ اپنی ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ لائیے، ہم تبھی آپ کو رکھیں گے، تو وہ ایسا نہیں کرتے ہیں، تو ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ہم جہاں تک، آپ خود بھی میرے ساتھ کلیگ ہیں میرے، جہاں تک ہمارا تعلق ہے، ہم پچھلے کئی دنوں سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے اسی مدعوں پہ بات ہو رہی ہے، اور یہ صحیح بات ہے۔ بہت سارے اخبارات ہیں، بہت سارے ٹیلی ویژن چینل ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو نہیں دیکھتے ہیں۔ سب سے بڑی بات ہے، یہ چیز بہت ضروری ہے دیکھنا کہ کیا یہ کہاں سے آئے ہیں، کیا ان کے پاس ڈگری ہے، اگر ڈگری ہے تو کتنا سیکھا ہے، ایکسپیرینس کتنا ہے، یہ تو بہت ضروری ہے۔ لیکن اداروں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ سب سے پہلے اس کی اہلیت کو دیکھ کر ہی اس بندے کو اپنا کارڈ دے دیں، تاکہ وہ بھی دیکھیں، پھر اس کے بعد اس کے اوپر نظر رکھیں کہ یہ بات باہر جا کے پھر کسی کو یہ مت بلیک میل کرتا ہے یا کسی کے پاس جا کر یہ غلط فائدہ مت اٹھاتا ہے۔ اس چیز کو بھی دیکھنے کی کافی ضرورت ہے، کیونکہ جو اس وقت حالات ہیں، آج تو سب جرنلسٹ ہی ہیں۔ آج جس کے پاس اسمارٹ فون ہے وہ جرنلسٹ ہے، لیکن یہ آج آپ نے دیکھا کہ امتیاز خان صاحب نے ایک بڑا اچھا آرٹیکل لکھا ہے، انہوں نے بھی اس پہ ذکر کیا ہے کہ کہیں ہم بریکنگ نیوز کے چکر میں ہے نا اخلاقی قدریں نہ بھول جائیں، کہ وہ یہ صحیح بات انہوں نے لکھی ہے۔ تو بہرحال یہ اب لکھنے کا سلسلہ پچھلے کچھ دنوں سے شروع ہوا ہے۔ ہمارے کچھ دوست ہیں جرنلسٹ، یہ نہیں ہے کہ اب سب کو سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ابھی استاد کوئی نہیں ہے یہاں پہ، سب سیکھ رہے ہیں، چاہے وہ ایڈیٹر صاحبان ہیں وہ سیکھ رہے ہیں۔ ہم لوگوں کو آپ سے سیکھنے کو ملتا ہے، آپ کو ہم سے سیکھنے کو ملتا ہے، اسی طرح انسان آج نا سیکھتا ہے۔ لیکن ہم جب خود ساختہ صحافت، جب ہم خود کچھ کام ایسا کرنے لگیں جس سے سماج میں ہمارے نفرت پیدا ہو، تو وہ کام کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال آپ نے میرے سے بات کی، آپ کا بہت بہت شکریہ رینا صاحب۔ تو انشاءاللہ آگے بھی انشاءاللہ آپ سے اس طرح بات کرتے رہیں۔ جی ناظرین، شکریہ۔ یہ ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے ایک سینئر صحافی اشفاق سے، جو کشمیر روزنامہ اور شہربین سے وابستہ، حالانکہ ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ انہیں 15 سال ہو گئے اس پروفیشن میں، لیکن ابھی بھی وہ سیکھ رہے ہیں۔ لیکن یہاں یہ ہے کہ یہاں پر جو بھی ادارے ہیں، ان اداروں سے ہم ذاتی گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ جب انہیں رپورٹر رکھنے کی ضرورت پڑے تو ان کو کم سے کم ان کی وہ سرٹیفکیٹ دیکھیں، ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ دیکھیں،
تاکہ انہیں پتہ چلے کہ انہوں نے کسی ادارے میں کام کیا ہے، یہ کچھ جانتے، تبھی ان کو اپنے ساتھ رکھے۔ ناظرین، شکریہ گلیشیئر ٹائمز میں بات کرنے کے لیے اشفاق صاحب۔ بہت بہت شکریہ۔